सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक जुर्म की तफ्तीशी दास्तान जिसमें पुलिस और वकील शामिल हैं। इस कहानी के मुसन्निफ हैं अली अहमद चिश्ती, जो कि MA LLB वकील हैं। इस कहानी का नाम है इंसाफ जो खुदा ने किया। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। पीरो मुर्शद के कत्ल का ये केस कोई अजीबो गरीब कहानी तो नहीं, लेकिन जिस तरीके से ये कहानी बयान की गई है वो बहुत दिलचस्प है। अब तक आप थानेदारों की सुनाई हुई तफ्तीशी कहानियां सुनते रहे हैं। इस केस में मुतल्लिका थानेदार की तफ्तीश बिल्कुल मुख्तसर है। असल तफ्तीश सेशन कोर्ट में जाकर हुई। ये एक वकील की जिरा, बहस और दलाइल थे जिन्होंने इस्तगासा के पांव तले से जमीन निकाल ली। ये केस मेरे सामने इस तरह आया कि मैंने LLB में दाखिला लिया तो एक पुराने स्टूडेंट अब्दुल कदीर के साथ दोस्ती हो गई। वो LLB का इम्तहान देने वाला था। एक दूसरे के घरों में भी आना जाना हो गया। अब्दुल कदीर के वालिद मशरकी पंजाब के एक शहर में ऊंचे दर्जे के वकील थे। अब्दुल कदीर उस शहर का नाम जाहिर करने में मोहतात है। सन 1947 में पाकिस्तान आ गए और कराची में प्रैक्टिस शुरू कर दी। 3 साढ़े 3 साल के बाद बुढ़ापे और बीमारी ने प्रैक्टिस छुड़वा दी। अब्दुल कदीर के बड़े भाई इस पेशे में वालिद की जगह और उन्हीं जैसी शोहरत हासिल कर चुके थे। अब अब्दुल कदीर भी जिला कचहरी में पहुंच चुका था। इस पेशे के इसरारो रमूज समझने में मुझे अब्दुल कदीर की दोस्ती से बहुत फैज़ हासिल हुआ है। जिन हजरात को अदालतों से पाला पड़ा है वो जानते होंगे कि वकील अपने जेर समात मुकदमे की तमाम गवाहियों और दीगर कार्रवाई की नकलें हासिल करते रहते हैं। इनसे वो अपने दलाइल और बहस वगैरह तैयार करते हैं। आखिर में वकील के पास केस की मुकम्मल फाइल तैयार हो जाती है। अब्दुल कदीर के वालिद साहब ने अपने बाज निहायत अहम केसों की फाइलें महफूज रखी हुई थी। ये उनके दोनों बेटों के काम आ रही थी। ये केस उन्हीं फाइलों में से लिया गया है और अब्दुल कदीर के वालिद साहब ने इस केस में जो किरदार अदा किया है वो उसने बताया है। वारदात यूं हुई कि तश्कील पाकिस्तान से पहले मशरकी पंजाब के एक गांव में एक मशहूर गद्दी का पीर, जिसकी उम्र 30 साल के लगभग थी, कत्ल हो गया। उसके बाप को मरे 3 साल हो गए थे। मकतूल अपने बाप की गद्दी पर बैठा था। मकतूल के दादा के मुतल्लिक मशहूर था कि मुर्दों को जिंदा कर दिया करता था और बाप ने उनके करामात में शोहरत हासिल की कि सैलाब को रोक देता और बे औलाद को औलाद देता था। ये नया पीर जो कत्ल हो गया था, औलाद देने और हर मुराद पूरी करने और चोरी डाके कत्ल वगैरह में कोई पकड़ा जाए तो बरी करवाने में शोहरत रखता था। उसके मुतल्लिक मशहूर था कि मुल्जिम उसका तावीज़ बांध कर अदालत में जाए तो जज का दिमाग उल्टा चलने लगता है। सजा फांसी की देनी हो तो लिख देता है बरी। अब्दुल कदीर के वालिद साहब बताते हैं कि ये गद्दी और इसका नया पीर जो कत्ल हो गया था औरतों में ज्यादा मकबूल था। एक सुबह उसकी लाश गांव के करीब एक खड्ड में पाई गई। इस्तगासा के कहने के मुताबिक उसके गले में रस्सी डालकर मारा गया था। रस्सी लाश के साथ पड़ी थी। पुलिस ने शक की बिना पर गांव के एक मज़ारे को पकड़ लिया और पुलिस के बयान के मुताबिक उस मज़ारे ने इकबाल जुर्म कर लिया। उसका इकबाली बयान एक हिंदू मजिस्ट्रेट से जेर दफा 164 कलम बंद करवाया गया। मुलजिम को जुडिशल हवालात यानी जेल में भेज दिया गया। वो इलाका आबादी के लिहाज से सिखों की अक्सरियत का था। तिजारत, अदालतों और पुलिस पर हिंदुओं का असर रसूख था और मुसलमान अकलियत में होने की वजह से कमजोर पोजीशन में थे। इत्तफाक से जिस गांव का ये केस था वहां 80% आबादी मुसलमानों की थी। उसके करीब 2-3 गांव भी मुसलमानों की अक्सरियत के थे। यहाँ मुसलमान जागीरदार और जमींदार भी थे। ये अंग्रेजों की दी हुई जागीरें और जमीनें थी। मुतल्लिका गांव का नंबरदार भी मुसलमान था। जंग अजीम दोम खत्म हो चुकी थी और मुल्क में सियासी बेदारी पैदा हो गई थी। हिंदू तो सियासी तौर पर पहले ही बेदार हो चुके थे, क्योंकि उन्हें महात्मा गांधी जैसे मकार और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे काबिल लीडर मिल गए थे। मुसलमान सियासत में पीछे रह गए थे। जंग अजीम के आखिर में कायद आजम की लीडरशिप में मुस्लिम लीग मैदान में उतरी तो मुसलमानों ने भी सियासत में सर उठाया। वकुआ के गांव का थाना करीबी कस्बे में था।
وہاں مسلم لیگ کی باقاعدہ تشکیل ہو چکی تھی۔ اس کے مقامی صدر ایک صاحب عبداللہ غازی تھے، بہت جوشیلے اور مومن۔ کسی ذریعے سے عبداللہ غازی کو پتہ چلا کہ پیر کے قتل میں جس غریب مزارے کو گرفتار کیا گیا ہے اس نے اقبال جرم کر لیا ہے، اور اقبال جرم صرف تشدد اور ایذا رسانی سے نہیں کروایا گیا، بلکہ مزارے کی نوجوان بیٹی کو تھانے بلا کر اپنے ملزم یا مشتبہ باپ کے سامنے ننگا کھڑا کر دیا گیا، اور کمرے میں 2 کانسٹیبلوں کو بھی ننگا کھڑا کیا گیا۔ پھر مزارے سے کہا گیا کہ وہ اقبال جرم کر لے، ورنہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے سامنے اس کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ مزارے نے اقبال جرم کر لیا، اور یہی بیان جو تھانے دار نے خود لکھا تھا ایک ہندو مجسٹریٹ سے قلم بند کروا کر اس پہ مزارے کا انگوٹھا لگوا لیا گیا۔ مسلم لیگ کے مقامی صدر عبداللہ غازی نے چند ایک سرکردہ مسلمانوں کو ساتھ لیا اور مزارے کے گاؤں میں گیا۔ مزارے کی بیٹی، بیوی اور کچھ اور لوگوں سے ملا۔ جب یہ سب گاؤں سے واپس آئے تو ان کے ساتھ اتنے آدمی تھے کہ جلوس کی صورت بن گئی۔ دوسرے دن عبداللہ غازی ایک وفد لے کر پولیس کے ضلع ہیڈ کوارٹر میں گیا اور ڈی ایس پی سے ملاقات کی۔ وہ انگریز تھا۔ ڈی ایس پی نے مسلمانوں کو ٹھنڈا کیا اور تحقیقات کا وعدہ کیا۔ ملزم جس سے اقبال جرم کروا لیا گیا تھا اتنا غریب آدمی تھا کہ معمولی سا وکیل کرنے کی بھی ہمت نہیں رکھتا تھا، اور اس کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اس وقت عبد القدیر کے والد اشفاق علی کی وکالت عروج پر تھی، اور وہ ضلع میں مسلم لیگ کے عہدیدار بھی تھے۔ سیاست میں سرگرم رہتے تھے اور نظریہ پاکستان کے شیدائی تھے۔ عبداللہ غازی وفد کے ساتھ انہیں ملے اور پورا کیس سنا کر ان سے درخواست کی کہ وہ اس مزارے کے صفائی کے وکیل ہو جائیں، لیکن فی سبیل اللہ۔ اگر انہیں فیس یا عدالتی اخراجات کی ضرورت ہو تو قصبے کے مسلمان ادا کریں گے۔ اشفاق علی نے خندہ پیشانی سے کیس بلا اجرت لے لیا اور یہ بھی کہا کہ وہ عدالتی اخراجات اپنی جیب سے ادا کریں گے۔ اشفاق علی ڈسٹرکٹ کورٹ یعنی مجسٹریٹوں کی کورٹ کے کیس نہیں لیا کرتے تھے، ان کی پریکٹس سیشن اور ہائی کورٹ کی تھی۔ انہوں نے یہ کیس قبول کر لیا۔ ان کے 2 مددگار وکیل تھے، ایک کلرک اور ایک منشی بھی تھا۔ انہوں نے اسی روز ملزم کی صفائی کے لیے معلومات اکٹھی کرنا شروع کر دیں۔ خود ملزم کے گاؤں گئے، اس کی بیوی اور بیٹی سے ملے اور ان سے بہت کچھ پوچھا۔ پھر جیل جا کر مزارے سے بڑی لمبی ملاقات کی اور اسے یہ ہدایت دی کہ وہ مجسٹریٹ کی کورٹ میں کوئی بیان نہ دے اور کہے کہ اسے جو کچھ کہنا ہے وہ سیشن کورٹ میں کہے گا، اور جب وہ سیشن کورٹ میں جائے تو وہاں جرم قبول کرنے سے انکار کر دے، اور اقبال جرم کے متعلق کہے کہ اس نے کوئی اقبال جرم نہیں کیا تھا۔ تھانے دار نے اور مجسٹریٹ نے کورے کاغذ پر اس کا انگوٹھا لگوا لیا تھا۔ مجسٹریٹ کی عدالت میں کیس بعض وجوہات کی بنا پر 6 ماہ بعد گیا۔ ان دنوں اس وقت کے لوگ بتاتے ہیں کہ مقدمات کی سماعت شروع ہونے میں وقت نہیں لگا کرتا تھا، لیکن یہ کیس رکا رہا۔ اس دوران اشفاق علی نے ادھر ادھر سے بے شمار معلومات حاصل کر لی تھی۔ عام طور پر وکیل اتنی کاوش نہیں کیا کرتے، انہیں سائل جو کچھ بتاتے ہیں وہ اس پر اپنا کیس تیار کرتے ہیں۔ اشفاق علی نے جب استغاثہ کے گواہوں پر جرح کی تو سب حیران رہ گئے کہ وہ اتنی زیادہ معلومات کیسے فراہم کر لائے ہیں۔ جس وقت مجسٹریٹ کی عدالت میں شہادت شروع ہوئی، وہ تھانے دار جس نے تفتیش کی تھی کسی اور تھانے میں جا چکا تھا۔ وہ پنجابی مسلمان تھا، وہ گواہی کے لیے اس تھانے میں سے آیا تھا۔ مجسٹریٹ کی عدالت میں اشفاق علی نے اپنے ایک اسسٹنٹ کو بھیجا تھا، کیونکہ وہاں انہوں نے کسی گواہ پر جرح نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ملزم نے جرم قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ آخر کیس سیشن کورٹ میں گیا۔ وہاں جب شہادت شروع ہوئی تو اشفاق علی کورٹ میں موجود تھے۔ سیشن جج ایک ہندوستانی عیسائی تھا۔ اب میں آپ کو باقی کہانی گواہوں کی زبانی اور اشفاق علی کی جرح کی صورت میں سناتا ہوں۔ تھانے دار نے تاریخ، دن اور وقت بتا کر بیان دیا۔ ابھی سورج نہیں نکلا تھا کہ وقوع کے گاؤں کا نمبردار، چوکیدار اور پیر کے 2 خاص مصاحب تھانے میں آئے۔ انہوں نے رپورٹ دی کہ پیر کی لاش ایک کھڈ میں پڑی ہے۔ جس آدمی نے لاش دیکھ کر انہیں اطلاع دی تھی وہ بھی ان کے ساتھ آیا تھا۔ میں نے پیر کے دونوں مصاحبوں کی رپورٹ پر کیس رجسٹر کر لیا اور ایف آئی آر تیار کی۔ میں موقع واردات پر گیا۔ وہاں پیر صاحب کی لاش اوندھے منہ پڑی تھی، تقریباً 1 گز لمبی رسی لاش کے نیچے پڑی تھی۔ گردن پر رسی کے نشان تھے، صاف پتہ چلتا تھا کہ اسی رسی سے مقتول کا گلا گھونٹا گیا ہے۔ تھانے دار نے جو کاغذی کارروائی کی اس کی تفصیل بتا کر بیان میں کہا، میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی اور تفتیش شروع کر دی۔
پیر صاحب یعنی مقتول کے دونوں مصاحبوں نے اور نمبردار نے بھی اس ملزم پر پختہ شک کا اظہار کیا اور وجہ یہ بتائی کہ پیر صاحب نے اس سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا جو اس نے دینے کا وعدہ کیا، لیکن مجبوری یہ بتائی کہ اس کے پاس جہیز کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ پیر صاحب نے اسے 2000 روپیہ نقد دے کر کہا کہ جہیز اور زیور وغیرہ بنوا لو۔ اس نے رقم لے کر ٹال مٹول شروع کر دی۔ دونوں مصاحبوں نے بتایا کہ پیر صاحب نے اس کی بدنیتی بھانپ لی اور اسے کہا کہ 2000 روپیہ واپس کر دو۔ ملزم نے رقم واپس کرنے میں ٹال مٹول کی۔ دونوں مصاحب اس کے پاس سے رقم لینے جاتے تھے اور یہ انہیں دھمکیاں دیتا تھا۔ نمبردار نے مجھے بتایا کہ اس نے بھی اسے رقم کی واپسی کے لیے کہا تھا، مگر اس نے نمبردار کو بھی ٹال دیا۔ میں نے اسے شک میں شامل تفتیش کیا۔ میں نے جب اس پر جرح کی تو اس نے اقبال جرم کر لیا۔ میں اسے مجسٹریٹ کے پاس لے گیا۔ اس نے دفعہ 164 کے تحت اپنا اقبالی بیان ریکارڈ کروا دیا۔ اس کے بعد اسے جوڈیشل حوالات میں بھیج دیا گیا۔ تھانے دار یعنی ایس ایچ او کا بیان طویل تھا۔ میں نے اس کی ضروری اور اہم اقتباس پیش کیے ہیں۔ اشفاق علی نے اس پر جرح شروع کی جو کم و بیش 3 گھنٹوں میں مکمل ہوئی۔ میں اس کے بھی اہم حصے پیش کر رہا ہوں۔ کیا ملزم نے تھانے میں جاتے ہی اقبال جرم کر لیا تھا؟ اشفاق علی نے پوچھا۔ میرا سوال ذرا سمجھ لو۔ کیا ملزم نے اسی دن یا اسی رات اقبال جرم کر لیا تھا؟ اسی رات، تھانے دار نے جواب دیا۔ اس کا ریمانڈ کتنے دنوں کا لیا گیا تھا؟ 7 دنوں کا 2 دفعہ ریمانڈ لیا گیا تھا۔ مجسٹریٹ کے پاس اس کا اقبالی بیان ریکارڈ کروانے کے لیے کب لے گئے تھے؟ تھانے دار نے جو تاریخ بتائی وہ دوسری بار کے ریمانڈ کا آخری دن تھا۔ اس نے اقبال جرم پہلے ہی روز کر لیا تھا؟ اشفاق علی نے پوچھا۔ اسے 14ویں روز مجسٹریٹ کے پاس کیوں لے گئے؟ دوسرے ہی دن کیوں نہ لے گئے؟ شہادت اکٹھی کرنی تھی، تھانے دار نے جواب دیا۔ برآمدگی کرنی تھی۔ برآمدگی کیسی؟ اشفاق علی نے پوچھا۔ تمہارے بیان کے مطابق مقتول کا گلا رسی سے گھونٹا گیا تھا اور یہ رسی تمہیں وہیں پڑی مل گئی تھی۔ کیا پوسٹ مارٹم رپورٹ میں موت کا باعث کچھ اور لکھا گیا تھا جس کے مطابق کسی اور آلائے قتل کی تلاش تھی؟ نہیں، تھانے دار نے جواب دیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں آلائے قتل رسی ہی لکھا گیا تھا۔ پھر اور کیا برآمد کرنا تھا؟ ملزم سے وہ رقم برآمد کرنی تھی جو اس نے مقتول سے لی تھی۔ رقم برآمد ہوئی؟ 600-700 روپے برآمد ہوئے تھے، تھانے دار نے جواب دیا۔ اس رقم کے ساتھ تمہارا تعلق تھا یا نہیں؟ اسے ابھی رہنے دو، اشفاق علی نے کہا۔ عدالت کو یہ بتاؤ کہ تم نے مجسٹریٹ کے پاس اس کا اقبالی بیان ریمانڈ کے آخری دن کیوں کروایا؟ تھانے دار کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ ہر سوال کا جواب بے معنی سا دیتا رہا۔ اس موقع پر سیشن جج نے اسے کہا، اگر تمہیں ان کے سوال سمجھ نہیں آ رہے تو ان سے پھر پوچھو۔ یہ جو کچھ پوچھ رہے ہیں وہ تم نے ابھی تک نہیں بتایا۔ میں تم پر سیدھا سوال کرتا ہوں، اشفاق علی نے کہا۔ ملزم اقبال جرم سے انکار کر رہا تھا کیونکہ جرم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تم اسے زد و کوب کرتے رہے اور اسے اذیتیں دیتے رہے۔ یہ غلط ہے، تھانے دار نے کہا۔ زد و کوب کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ یہ میری جرح کو ہی برداشت نہیں کر سکا اور فوراً اقبال جرم کر لیا۔ پھر اس کی بیٹی کو تھانے بلا کر اور اس کے تمام کپڑے اتار کر اس کے سامنے کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ایک جھوٹا الزام ہے جو مسلم لیگ والوں نے مجھ پر عائد کیا تھا، تھانے دار نے کہا۔ میں نے نہ ملزم کی بیٹی کو تھانے بلایا تھا نہ اس کے کپڑے اتارے تھے۔ مسلم لیگ والوں کو تمہارے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ میرے تھانے کے علاقے کے مسلمان زمیندار اور ان کی برادریاں یونیسنٹ پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں، تھانے دار نے جواب دیا۔ مسلم لیگ والوں کو شک تھا کہ میں یونیسنٹ پارٹی کی مدد کرتا اور مسلم لیگ کو دھمکاتا رہتا ہوں، چنانچہ انہوں نے مجھ پر الزام عائد کر دیا۔ تھانے دار نے سیاسی پارٹیوں کا ذکر اس لیے کیا تھا کہ سیشن جج عیسائی تھا۔ یونیسنٹ پارٹی انگریزوں کی بنائی ہوئی تھی جس میں ہندو، سکھ اور مسلمان جاگیرداروں اور حکومت کے حامی زمینداروں کو شامل کیا گیا تھا۔ چونکہ اس پارٹی کی پشت پناہی حکومت کر رہی تھی اس لیے اس میں عیسائی بھی شامل تھے۔ تھانے دار نے عیسائی سیشن جج کو متاثر کرنے کے لیے یہ جواب دیا تھا۔ کیا تحقیقات ہوئی تھی؟ محکمانہ تحقیقات ہوئی تھی، تھانے دار نے کہا۔ کچھ لوگوں نے میرے خلاف گواہیاں دی تھی لیکن میرے خلاف الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ اشفاق علی نے کورٹ سے استدعا کی کہ وہ درخواست دینا چاہتے ہیں کہ اس تھانے دار کے خلاف جو انکوائری ہوئی تھی اس کی فائل کورٹ میں منگوائی جائے تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ اقبال جرم صرف جسمانی ایذا رسانی سے حاصل نہیں کیا گیا
بلکہ ملزم کو اس قسم کا جذباتی اور روحانی صدمہ دیا گیا ہے کہ اس کی کنواری اور نوجوان بیٹی کو تھانے میں اس کے سامنے ننگا کر کے کھڑا کیا گیا اور اس کے ساتھ دو برہنہ کانسٹیبل بھی کھڑے کیے گئے۔ اس قدر ذلت آمیز ماحول پیدا کر کے ملزم کو مجبور کیا گیا کہ وہ اس تھانے دار کی مرضی کا اقبالی بیان دے۔ پبلک پروسیکیوٹر یعنی سرکاری وکیل جو کہ ایک ہندو تھا، اس نے اس کی مخالفت میں کہا کہ گواہ یعنی تھانے دار کے خلاف کسی عدالت میں کوئی مقدمہ نہیں چلا، نہ اسے کسی عدالت نے اس جرم میں سزا دی ہے۔ اس کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوئی تھی جو عدالت میں نہیں منگوائی جا سکتی۔ گواہ کے بیان کے مطابق اس کا پس منظر سیاسی ہے، قتل کا یہ کیس غیر سیاسی ہے۔ سیشن جج نے کہا، پبلک پروسیکیوٹر کا موقف بہت کمزور ہے، اس لیے تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے گواہ کے خلاف جو تحقیقات اور کارروائی ہوئی تھی وہ کورٹ میں آنی چاہیے۔ اس کا تعلق ملزم کے اقبال جرم کے ساتھ ہے۔ اشفاق علی نے اپنے اسسٹنٹ سے کہا کہ وہ درخواست لکھے۔ انہوں نے تھانے دار پر جرات جاری رکھی۔ ملزم کا مکان کیسا ہے؟ اشفاق علی نے پوچھا۔ تم نے تلاشی لی تھی، گھر کا سامان وغیرہ کیسا ہے؟ کچا کوٹھا ہے، تھانے دار نے جواب دیا۔ ایک ہی کمرہ ہے، صحن نہیں، اندر 3 چارپائیاں ہیں، سامان مٹی کے چند ایک برتن ہیں۔ یعنی یہ گھر ایک بہت ہی غریب آدمی کا گھر ہے، اشفاق علی نے کہا۔ بہت غریب، تھانے دار نے کہا۔ اتنا غریب کہ اس نے بیٹی کا جہیز بنانے کے لیے پیر صاحب سے رقم لی تھی۔ ملزم کا کوئی جوان بیٹا یا بھائی ہے؟ نہیں، تھانے دار نے جواب دیا۔ میں نے معلوم کیا تھا، یہ خود ہے، اس کی بیوی اور ایک بیٹی۔ اس موقع پر سرکاری وکیل بول پڑا۔ اس نے جج سے کہا کہ فاضل ایڈوکیٹ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ملزم بہت غریب اور نادار ہے اور اس کا کوئی بیٹا اور بھائی بھی نہیں، اس لیے یہ پیر کی حیثیت کے آدمی کو پہلے دھمکیاں دینے پھر قتل کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ میں عدالت کی توجہ اس طرف کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ فاضل ایڈوکیٹ محترم اشفاق علی ہائی کورٹ کے وکیل ہیں اور بہت مہنگے، کوئی غریب آدمی ان کی خدمات حاصل کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ ملزم اگر غریب ہی ہے تو اسے کسی مالدار پارٹی کی مدد حاصل ہے۔ یہ ایک بے موقع اور بے محل دلیل تھی جو سرکاری وکیل نے دی۔ جج نے کہا، یہ بحث اور دلائل کا نقطہ ہے جو آپ آخر میں پیش کر سکتے ہیں، اس کا یہ موقع نہیں۔ میں فاضل پی پی یعنی پبلک پروسیکیوٹر کا یہ نقطہ یہیں ختم کر دیتا ہوں۔ اشفاق علی نے کہا، میں ملزم سے فیس نہیں لے رہا، دیگر اخراجات بھی میں اپنی جیب سے ادا کر رہا ہوں۔ میرے پاس ایک وفد یہ درخواست لے کر آیا تھا کہ ایک غریب اور نادار آدمی کو بڑے ہی ذلیل طریقے سے مجبور کر کے اس سے اقبال جرم پر انگوٹھا لگوا لیا گیا ہے، اور یہ غریب آدمی ایسا وکیل کرنے کی ہمت نہیں رکھتا جو اسے بے گناہ ثابت کر سکے۔ یہی وفد ڈی ایس پی کے پاس بھی گیا تھا۔ میں نے یہ کیس انسانی ہمدردی کی خاطر مفت لیا ہے تاکہ ایک نادار آدمی انصاف سے محروم نہ رہے۔ اشفاق علی نے تھانے دار سے پوچھا، تم نے مقتول کے 2 خاص مصاحبوں کی رپورٹ پر کیس لیا تھا، کیا تم نے یہ ضروری نہیں سمجھا کہ مقتول کے کسی قریبی رشتہ دار کو بلا لیتے؟ کیا یہ 2 آدمی تمہارے لیے زیادہ قابل اعتماد تھے؟ چونکہ نمبردار اور چوکیدار کے علاوہ وہ آدمی بھی ساتھ تھا جس نے لاش دیکھی تھی، اس لیے میں نے ان 2 مصاحبوں کو قابل اعتماد سمجھا۔ مقتول کے کسی عزیز رشتہ دار کی ضرورت نہیں تھی۔ کیا تم ان دونوں کو پہلے سے جانتے تھے؟ نہیں۔ تمہارے تھانے میں سزا یافتہ اور دیگر ہسٹری شیٹر افراد کا جو ریکارڈ ہے، تم نے وہ کبھی دیکھا ہے؟ میں اس سے واقف ہوں، تھانے دار نے جواب دیا۔ کیا ان دونوں مصاحبوں کے نام اس ریکارڈ میں نہیں ہیں؟ تھانے دار کے چہرے پر صاف گھبراہٹ ظاہر ہوئی۔ اشفاق علی نے سوال دہرایا تو بھی وہ نہ بولا۔ سیشن جج بول پڑا، کیا تم نے ان کا سوال سمجھا ہی نہیں؟ جج نے کہا، سوال دوبارہ کرواؤ یا جواب دو۔ یہ دونوں آدمی تھانے کے ریکارڈ پر ہیں، تھانے دار نے کہا۔ اشفاق علی نے تفصیل پوچھی تو تھانے دار نے بتایا کہ ان میں سے ایک 2 بار سزا یافتہ ہے اور دوسرا 1 بار۔ دونوں چوری چکاری کرتے رہے ہیں اور دونوں تمہارے مخبر بھی ہیں۔ باقاعدہ مخبر نہیں، بے قاعدہ ہی صحیح، اشفاق علی نے کہا۔ تمہارے لیے مخبری تو کرتے رہتے ہیں۔ جی، تھانے دار نے جواب دیا، کرتے رہے ہیں۔ مقتول کی کتنی بیویاں ہیں؟ مجھے اچھی طرح معلوم نہیں، تھانے دار نے جواب دیا۔ جس پیر کے خاص مصاحب تمہارے مخبر ہیں، اس کے گھر کے متعلق تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کی کتنی بیویاں ہیں؟ اشفاق علی نے کہا، چلو مان لیتا ہوں۔
कोर्ट को यह बताओ कि तुमने मकतूल के घर के हालात मालूम करने की कोशिश क्यों नहीं की। कत्ल का बाइस घर के हालात भी तो हो सकते थे, बीवियों की रकाबत हो सकती थी। तुमने क्या समझकर मालूम नहीं किया कि पीर की कितनी बीवियां हैं। सरकारी वकील ने इस सवाल पर एतराज करते हुए कहा कि यह सवाल रिकॉर्ड में ना लाया जाए, क्योंकि मुल्जिम का इकबाली बयान जेर दफा 164 मौजूद है, जिसमें कत्ल का बाइस बयान किया गया होगा। मुल्जिम कह चुका है कि उसने किसी मजिस्ट्रेट के सामने इकबाल जुर्म नहीं किया, इशफाक अली ने कहा। लिहाजा इकबाली बयान शहादत में शामिल नहीं किया जा सकता। मैं कोर्ट से दरखास्त करूंगा कि जिस मजिस्ट्रेट ने बयान कलम बंद किया है, उसे गवाह के तौर पर ना बुलाया जाए। सेशन जज ने रूलिंग दी कि मजिस्ट्रेट को गवाह के तौर पर जरूर बुलाया जाए और सिर्फ इकबाली बयान पर मुल्जिम को सजा नहीं दी जाएगी, मुकम्मल शहादत देखी जाएगी। और पीपी का यह इतराज मुस्तरद किया जाता है कि सफाई का वकील ये सवाल ना पूछे। इशफाक अली ने अपना सवाल दोहराया तो थानेदार ने जवाब दिया, चूंकि मुल्जिम ने पहली रात ही इकबाल जुर्म कर लिया था, इसलिए मैंने मकतूल के घर के हालात वगैरह मालूम करने की जरूरत न समझी। उसके बाद मुख्तलिफ पेशियों पर गवाह गुजरते रहे। उस आदमी का भी बयान हुआ जिसने सबसे पहले लाश देखी और नंबरदार को बताया था। इशफाक अली ने उससे पूछा कि उसने लाश के करीब कोई रस्सी पड़ी देखी थी। उसने जवाब दिया कि देखी थी। इशफाक अली ने पूछा कि कहाँ पड़ी थी। उसने बताया कि लाश से 2-3 कदम दूर दाएं तरफ पड़ी थी और पहली नजर में वो उसे सांप समझा था। उसे रस्सी दिखाई गई। उसने कहा कि वो रस्सी इसी किस्म की थी। वो डॉक्टर भी अदालत में आया जिसने लाश का पोस्टमार्टम किया था। उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश की और वैसा ही बयान दिया जैसा हर डॉक्टर दिया करता है। उसके बयान का लुब्बे लुबाब यह था कि मकतूल की मौत रस्सी से गला घोंटने से वाक़या हुई। इशफाक अली ने जिरा शुरू की। उनके चीदा चीदा सवाल पेश करता हूं। क्या आप डॉक्टर की हैसियत से यकीन से कह सकते हैं कि मकतूल का गला उसी रस्सी से घोंटा गया है? इशफाक अली ने पूछा और उसे वो रस्सी दिखाई जो इस्तगासा के मुताबिक लाश के नीचे पड़ी थी। ये रस्सी कोर्ट में एग्जिबिट के तौर पर मौजूद थी। जी नहीं, डॉक्टर ने जवाब दिया, मैं ये नहीं कह सकता कि मकतूल का गला इसी रस्सी से घोंटा गया है। क्या ये हो सकता है कि तार से गला घोंटा गया हो सकता है, डॉक्टर ने जवाब दिया। क्या ये हो सकता है कि पट्टी की तरह का कोई लंबा कपड़ा मरोड़कर उसकी रस्सी बना ली गई हो और उससे गला घोंटा गया हो? ये भी हो सकता है, डॉक्टर ने जवाब दिया। इशफाक अली ने रस्सी एक बार फिर उसके हाथ में देकर कहा, एक बार फिर इसे गौर से देखें और यकीन से बताएं कि मकतूल का गला इसी रस्सी से घोंटा गया है। मैं यकीन से नहीं कह सकता। ये रस्सी आपने पहले देखी थी? नहीं, डॉक्टर ने जवाब दिया, मैं ये पहली बार देख रहा हूं। आपके अंदाजे के मुताबिक मौत पोस्टमार्टम के वक्त से कितनी देर पहले वाक़या हुई? अंदाजन 10 घंटे पहले, डॉक्टर ने जवाब दिया। पोस्टमार्टम कितने बजे हुआ? 10:15 बजे दिन। गोया मकतूल रात के 1 बजे के लगभग कत्ल हुआ। हिसाब तो यही बनता है। अच्छी तरह याद करें, इशफाक अली ने कहा। आपने लाश का पेट चाक किया, मैदा देखा और सब कुछ देखा। जाहिर है बदबू होगी। अदालत को यह बताएं कि उस बदबू में शराब की बदबू भी थी। शराब की बू तो नुमाया थी, डॉक्टर ने जवाब दिया। सेशन जज ने मुस्कुराकर डॉक्टर से पूछा, आपको शराब की बू कैसे याद रह गई है? क्या आप पेट की बदबू से शराब की बदबू अलग करके बता सकते हैं? जनाबे वाला, डॉक्टर ने कहा, जिस्म के सिस्टम में शराब की मौजूदगी मालूम करने के तरीके और हैं। खून टेस्ट किया जाता है, मैदे में जो मवाद होता है उसमें से कुछ निकाल कर माहिरीन के पास भेजा जाता है। मैंने ऐसा कोई तरीका इख्तियार नहीं किया क्योंकि मुझे पुलिस की तरफ से ऐसी कोई हिदायत नहीं मिली थी। मुझे यह बदबू इस तरह याद रह गई है कि मैंने मैदा चीरा तो बदबू नॉर्मल नहीं थी, उसमें शराब की बदबू थी। मेरे साथ जो डिस्पेंसर मददगार था वो भी हिंदू है। मैंने उसे कहा था कि देखो, मुसलमानों के पीर जो अपने आप को खुदा का मुकद्दस आदमी समझते हैं, कितनी ज्यादा शराब पीते हैं। मैंने अगर मुसलमानों के अकीदे या मजहब की तौहीन की है तो मैं फाजिल एडवोकेट सफाई से दस्त बस्ता माफी मांगता हूँ। सेशन जज ने संजीदगी से इशफाक अली की तरफ देखा। इशफाक अली ने कहा, जनाबे वाला, मैं यही रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ कि खुदा के ये नाम निहात मुकद्दस आदमी जो पीरो मुर्शद बने हुए हैं, इतनी ज्यादा शराब पीते हैं कि उनकी लाशों के अंदर की बदबू शराब की बू में दब जाती है। सरकारी वकील ने एतराज किया कि शराब की मौजूदगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शामिल नहीं,
इसलिए यह रिकॉर्ड में नहीं आनी चाहिए। जज ने एतराज मुस्तरद करते हुए कहा, डॉक्टर ने इतने वसूख से शराब की मौजूदगी बताई है कि उसे रिकॉर्ड पर लाना जरूरी हो गया है। एक पेशी पर उस मजिस्ट्रेट का बयान रिकॉर्ड किया गया जिसने मुलजिम का इकबाली बयान जेर दफा 164 कलम बंद किया था। उसने वो सरबमहर लिफाफा अदालत में पेश किया जिसमें मुलजिम का इकबाली बयान बंद था। जज ने मजिस्ट्रेट से कहा कि वो लिफाफा खोलकर इकबाली बयान सुनाए। मजिस्ट्रेट ने बयान पढ़ा। ये खासा तवील था। उसका इख्तसार मुलजिम के अल्फाज में, अगर अल्फाज मुलजिम के ही थे तो यूं है, मेरी कुल औलाद एक बेटी है जो जवान हो गई है। मैंने उसकी मंगनी फलां गांव में कर दी, लेकिन शादी के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। अगर मेरे पास थोड़ी सी भी जमीन होती तो मैं ये गिरवी रखकर सूद पर साहूकार से कर्ज ले लेता। किसी और से कर्ज लेते डर लगता था कि अदा कैसे करूंगा। हम लोग मुश्किल के वक्त अपने पीर दस्तगीर के दरबार में जाया करते हैं। मैं पीर साहब यानी मकतूल के डेरे पर गया और उनके कदमों में माथा रगड़कर कहा कि या दस्तगीर दुआ करो, मेरी बेटी की डोली इज्जत से उठ जाए। पास पल्ले कुछ भी नहीं। पीर साहब ने कहा कि बेटी को साथ लाओ, हम अपने हाथ से उसके गले में तावीज डालेंगे, मुश्किल आसान हो जाएगी। मेरी बेटी को खुदा ने ऐसी शक्ल और ऐसा कद काट दिया है कि सब मुझे कहा करते हैं कि बेटी को बाहर न जाने दिया करो। मैंने सरकार यानी पीर का हुक्म माना और बेटी को उनके आस्थाने पर ले गया। उन्होंने लड़की के सर और मुंह पर हाथ फेरा और जलाल में आकर कहने लगे कि ये लड़की बड़ी भागवान है, ये तो राज करेगी। फिर दस्तगीर ने कहा कि हम 2000 रुपया देते हैं, जहेज बना लो, लेकिन अभी शादी का दिन मुकर्रर न करना, मैं दिन मुकर्रर करूंगा। मैंने हाथ जोड़कर कहा, सरकार मैं इतनी रकम कहाँ से वापस करूंगा, मैं तो सिर्फ दुआ करवाने आया हूँ। पीर साहब ने जिद की कि 2000 रुपया तुम्हें लेना पड़ेगा। मैंने उनका हुक्म तो मान लिया, लेकिन दो के बजाय उनसे 1000 रुपया लिया। 4-5 रोज के बाद नंबरदार ने मुझे अपने घर बुला लिया और कहा कि पीर साहब ने तुम्हारी बेटी का रिश्ता अपने लिए मांगा है। मैंने नंबरदार से कहा कि मैं तो बेटी की मंगनी भी कर चुका हूं, मैं अब मंगनी नहीं तोड़ सकता। नंबरदार ने प्यार से कहा कि बेवकूफ ना बन, बेटी पीर साहब को दे दे, तेरे भी वारे न्यारे हो जाएंगे, पीर साहब तुम्हें अपने दरबार में बिठाएंगे। मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया। एक तरफ पीर साहब थे, दूसरी तरफ मेरी जबान थी जो मैं दे चुका था, और दुआए खैर भी पढ़ी गई थी। मैंने अल्लाह और रसूल के नाम पर बेटी की जबान दे दी थी। मैं पीर साहब के बजाय खुदा से डर गया और नंबरदार से कहा कि मैं मंगनी नहीं तोड़ूंगा और रिश्ता पीर साहब को नहीं दे सकता। नंबरदार ने मुझे गाली देकर कहा कि तुमने पीर साहब से 2000 रुपया इसलिए लिया है कि अपनी बेटी का रिश्ता नहीं को दोगे। अब तुम रकम हजम करके वादे से फिर गए हो। मैंने कस्में खा कर कहा कि पीर साहब के पास मैं दुआ करवाने गया था और उन्होंने मुझे 1000 रुपया कर्ज दिया है कि बेटी का जहेज बना लो। नंबरदार ने मुझे पीटना शुरू कर दिया और कहा कि अपनी बेटी का रिश्ता फौरन पीर साहब को दे दो। मैंने नंबरदार के पांव पकड़े, मिन्नत की कि मुझे लोगों में जलील ना करें। मैं जबान दे चुका हूं, मगर नंबरदार मुझे ठुड और थप्पड़ मारता रहा। उस रोज के बाद मेरी मुसीबत आ गई। पीर साहब के दो खास आदमी जिन्होंने कत्ल की रिपोर्ट लिखवाई थी, बारी बारी मेरे घर आते और पीर साहब के लिए रिश्ते का मुतालबा करते। मुझे, मेरी बीवी और मेरी बेटी को गाली गलौज करके चले जाते। पीर साहब ने मुझे अपने आस्थाने पर बुलाकर उन दोनों से पिटवाया और कहा कि तुम वादे से फिर गए हो। मैंने उनके कदमों में सर रगड़ा, फरियादें की, मगर उन जालिमों पर कुछ असर न हुआ। एक दिन ऐसे हुआ कि मैंने जिस लड़के के साथ अपनी बेटी की मंगनी की थी, उसका बाप मेरे पास आया और मुझे कहा कि वो मेरी बेटी को कबूल नहीं करेगा। वो रो पड़ा। मैंने वजह पूछी तो उसने बताया कि पीर साहब और नंबरदार ने उसे धमकियां दी हैं कि उसने उस लड़की के साथ अपने बेटे की शादी की तो लड़की को अगवा कर लिया जाएगा। वो बेचारा मेरी तरह मिजारा है। वो डर गया और उसने मंगनी तोड़ दी। मैंने कसम खा ली कि अपनी बेटी को जहर देकर मार डालूंगा। पीर साहब और नंबरदार की बात नहीं मानूंगा। मैंने पीर साहब से 1000 रुपया लिया था। वो मैं उन्हें वापस देने गया तो उन्होंने कहा कि मैंने 2000 रुपया दिया था। उन्होंने मुझे अपने आदमियों से पिटवाया और कहा कि पूरी रकम लाओ। ये लोग मुझसे 2000 रुपया मांग रहे थे। उन्होंने मुझे हर किसी के सामने बदनाम कर दिया। सब कहने लगे कि तुमने पीर साहब का 2000 रुपया हजम कर लिया है, अब इसका नतीजा देखना। तुम्हारी बेटी आबाद नहीं होगी और तुम कोड़ी होकर मरोगे।
میں ڈر سے مرتا رہا اور غصے سے جلتا رہا۔ وقوعہ کی رات کھیتوں کو پانی لگانا تھا۔ میرا کوئی بیٹا نہیں، بیٹی میرے ساتھ چل پڑی۔ آدھی رات کا وقت ہوگا کہ پیر صاحب وہاں پہنچ گئے۔ وہ پہلے مجھے آوازیں دیتے رہے اور گالیاں بھی دے رہے تھے۔ چاندنی رات تھی۔ وہ قریب آئے تو کہنے لگے کہ میں تمہاری بیٹی کو لینے آیا ہوں۔ ان کی آواز سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ شراب کے نشے میں ہیں۔ پیر صاحب نے میری بیٹی کو بازو سے پکڑا اور گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے چلے۔ میں ان کی منتیں اور خوشامدیں کرتا رہا، لیکن ان پر کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ میرے ہاتھ میں کدال تھی، اس کے دستے پر ایک رسی لپیٹی ہوئی تھی۔ میں نے یہ رسی کھول لی۔ اس وقت پیر صاحب اسی کھڈ کے منہ پر جا رہے تھے جہاں سے ان کی لاش ملی ہے۔ میں نے پیچھے سے رسی ان کی گردن میں پھینکی اور اس کا پھندا بنا کر بہت تیزی سے مروڑتا رہا۔ پیر صاحب گر پڑے۔ میں نے پھندا بہت تنگ کر دیا۔ میری بیٹی مجھے روکتی رہی کہ اسے جان سے نہ مارو، پھانسی چڑھ جاؤ گے۔ میں نے پیر صاحب کو جان سے مار دیا۔ میں نے رسی گردن میں ہی رہنے دی اور کھیتوں میں پانی لگانے چلا گیا۔ اپنی بیٹی سے میں نے کہا کہ وہ گھبرائے نہیں اور اپنی ماں کو بھی نہ بتائے۔ دوسرے دن مجھے گرفتار کر لیا گیا اور میرے دل پر اس جرم کا اتنا برا اثر تھا کہ میں نے اقبال جرم کر لیا۔ مجھ پر کسی نے کوئی زیادتی یا زبردستی نہیں کی اور میں یہ بیان اپنی مرضی سے دے رہا ہوں۔ یہ اقبالی بیان کے مختصر اقتباسات ہیں جو مجسٹریٹ نے عدالت میں پڑھ کر سنائے۔ اس نے اپنے بیان میں کہا کہ اس نے ملزم کی ہتھکڑی کھلوا کر اپنے چیمبر میں بٹھایا اور اسے خبردار کیا کہ اس نے اقبالی بیان دیا تو اسے عمر قید یا سزائے موت ہو سکتی ہے۔ مجسٹریٹ نے کہا کہ اس نے ملزم کو یہ بھی بتایا کہ اگر وہ اقبالی بیان نہ دینا چاہے تو وہ آزاد ہے۔ اس صورت میں اسے پولیس کے حوالے نہیں کیا جائے گا بلکہ جیل کی حوالات میں بھیج دیا جائے گا، جہاں اسے کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ اسے چیمبر میں بٹھا کر 2 گھنٹے سوچنے کی مہلت دی گئی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ وہ بیان دینا چاہتا ہے۔ اس نے بیان دیا جو اسے پڑھ کر سنایا گیا اور اس نے خوشی سے اس پر انگوٹھا لگا دیا۔ ملزم کو آپ کے پاس کون لے گیا تھا؟ اشفاق علی نے پوچھا۔ ایس ایچ او۔ مجسٹریٹ نے تھانے دار یعنی گواہ کا نام لیا۔ بیان قلم بند کرنے کے دوران یہ تھانے دار کہاں تھا؟ باہر کھڑا تھا، مجسٹریٹ نے جواب دیا۔ کیا وہ چیمبر سے آپ کو باہر کھڑا نظر آ رہا تھا؟ کھڑکی میں سے نظر آتا تھا۔ اس کھڑکی کی طرف ملزم کی پیٹھ تھی یا منہ تھا؟ میں جانتا ہوں آپ کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں، مجسٹریٹ نے مسکرا کر کہا۔ میں مجسٹریٹ ہوں، غلط بات نہیں کروں گا۔ ملزم ایسی جگہ بیٹھا تھا کہ وہ کھڑکی میں سے تھانے دار کو باہر کھڑا دیکھ سکتا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کو اپنے رتبے کا احساس ہے اور آپ قانون کا احترام کرتے ہیں۔ اشفاق علی نے پوچھا، اب عدالت کو یہ بتائیے کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ملزم کو تھانے دار سامنے کھڑا نظر آ رہا ہے، تو آپ نے تھانے دار کو وہاں سے ہٹا کیوں نہ دیا؟ میں نے ملزم کے دل سے پولیس کا خوف دور کر دیا تھا، مجسٹریٹ نے جواب دیا۔ آپ مجسٹریٹ ہیں، سائیکالوجسٹ نہیں کہ آپ وثوق سے کہہ سکیں کہ ملزم خوف سے آزاد ہو گیا ہے۔ اشفاق علی نے کہا، کیا آپ نے محسوس نہیں کیا کہ تھانے دار کی موجودگی ملزم پر یہ تاثر پیدا کر رہی ہے کہ تھانے دار اس لیے باہر کھڑا ہے کہ اس نے اقبال جرم نہ کیا تو تھانے دار اسے پھر تھانے لے جائے گا اور مارے پیٹے گا۔ میں نے ملزم کو جو یقین دلایا تھا مجھے اس پر بھروسہ تھا، مجسٹریٹ نے جواب دیا۔ آپ اخبار تو پڑھتے ہوں گے؟ جی، مجسٹریٹ نے جواب دیا۔ میں ٹریبیون اخبار پڑھتا ہوں۔ ٹریبیون انگریزی کا اخبار تھا۔ اشفاق علی نے اس اخبار کا ایک تراشا مجسٹریٹ کے آگے رکھا اور کہا، یہ خبر اسی اخبار میں شائع ہوئی تھی، آپ نے پڑھی تھی؟ اشفاق علی نے یہ تراشا مجسٹریٹ سے لے کر سیشن جج کو پڑھ کر سنایا۔ یہ خبر تھی کہ فلاں گاؤں میں ایک پیر قتل ہو گیا ہے۔ مبینہ طور پر اسے اس کے ایک مرید نے گلے میں پھندا ڈال کر قتل کیا ہے۔ پولیس کا بیان ہے کہ ملزم نے اقبال جرم کر لیا ہے، لیکن مسلم لیگ کے ایک وفد نے علاقے کے ڈی ایس پی سے ملاقات کی اور متعلقہ تھانے دار پر الزام عائد کیا کہ اس نے ملزم پر تشدد کیا ہے اور ملزم کی نوجوان بیٹی کو تھانے بلا کر اسے برہنہ کیا اور ملزم کے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ لڑکی کے ساتھ 2 کانسٹیبلوں کو بھی برہنہ حالت میں کھڑا کر دیا گیا تھا۔ مسلمانوں نے الزام عائد کیا ہے کہ ملزم نے اپنی بیٹی کی عزت بچانے کی خاطر اقبالی بیان دیا ہے، جو دراصل تھانے دار نے لکھا ہے۔ اس تھانے دار کو لائن حاضر کر دیا گیا ہے اور تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اشفاق علی نے مجسٹریٹ سے پوچھا، تراشے پر تاریخ دیکھیں، یہ خبر اس سے 3 روز پہلے کی ہے جب ملزم آپ کے پاس اقبالی بیان ریکارڈ کروانے کے لیے لایا گیا تھا۔
خبر میں تھانے دار کا، تھانے کا اور ملزم کا نام بھی دیا گیا ہے۔ آپ ان تینوں ناموں سے آگاہ تھے۔ عدالت کو یہ بتائیں کہ جب یہی تھانے دار آپ کے پاس اس ملزم کو لایا تو آپ نے اس سے پوچھا نہیں کہ یہ خبر کہاں تک سچ ہے؟ کیا واقعی اس کی بیٹی کے ساتھ تھانے دار نے یہ سلوک کیا تھا؟ نہیں، مجسٹریٹ نے جواب دیا، میں نے اس سے نہیں پوچھا تھا۔ اگر میں کہوں کہ آپ نے مجسٹریٹ کی حیثیت سے اپنے فرض میں کوتاہی کی ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ظاہر ہے کہ میں کہوں گا کہ میں نے کوتاہی نہیں کی، مجسٹریٹ نے جواب دیا۔ اخبار کی خبر میرے لیے قانون کی حیثیت نہیں رکھتی۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ ملزم کو آپ کے پاس لے جایا ہی نہیں گیا۔ میں اس الزام کی تردید کرتا ہوں، مجسٹریٹ نے کہا۔ ملزم کو میرے پاس لایا گیا تھا۔ پھر آپ نے تھانے دار کو کھڑکی کے سامنے ایسی جگہ کیوں کھڑا کیے رکھا جہاں سے ملزم اسے اور وہ ملزم کو دیکھ سکتا تھا؟ یہ میرا دانستہ اقدام نہیں تھا، مجسٹریٹ نے جواب دیا۔ کیا آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ملزم ان پڑھ، کم فہم اور بہت غریب آدمی ہے جس کی زندگی مسلسل خوف میں بسر ہو رہی ہے؟ ملزم کی حیثیت کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا، مجسٹریٹ نے جواب دیا۔ اس کے بعد نمبردار کی گواہی ہوئی۔ یہ ایک اہم گواہ تھا کیونکہ اس کا ذکر اقبالی بیان میں آیا تھا۔ سرکاری وکیل کی رہنمائی میں اس نے مختصر سا بیان دیا کہ فلاں دن اسے فلاں آدمی نے آ کر بتایا کہ پیر صاحب کی لاش کھڈ میں پڑی ہے۔ نمبردار نے بتایا، میں چوکی دار کو ساتھ لے کر وہاں گیا۔ پیر صاحب کی لاش پیٹ کے بل پڑی تھی۔ اس کے ساتھ ایک رسی تھی۔ میں نے پیر صاحب کے گھر جا کر اطلاع دی۔ ان کے دو مصاحب میرے ساتھ آئے، انہوں نے بھی لاش دیکھی۔ پھر میں ان دونوں کو ساتھ تھانے چلا گیا۔ تھانے دار صاحب نے ان دونوں کی رپورٹ پر مقدمہ درج کیا۔ میرا فرض یہیں پر ختم ہو گیا۔ قاتل یہی ملزم ہے۔ اس نے اقبال جرم بھی کیا ہے۔ اس کی گواہی میں باقی باتیں غیر اہم تھی۔ اشفاق علی نے جرح شروع کی۔ رسی کہاں پڑی تھی؟ لاش کے ساتھ تھی، نمبردار نے جواب دیا۔ ساتھ سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اشفاق علی نے پوچھا۔ کیا رسی لاش کے گلے میں تھی؟ جی، اس نے ذرا جھجک کر جواب دیا، گلے میں ہی تھی۔ تم نے کہا ہے کہ قاتل یہی ملزم ہے، اشفاق علی نے کہا۔ تم نے یہ فیصلہ کیوں دے دیا؟ ملزم نے اقبالی بیان دیا ہے۔ تم نے یہ بیان پڑھا تھا؟ نہیں۔ کیا ملزم نے تمہارے سامنے اقبال جرم کیا تھا؟ نہیں۔ پھر تمہیں کیسے پتا چلا کہ ملزم نے اقبال جرم کر لیا تھا؟ اشفاق علی نے پوچھا۔ تھانے دار نے بتایا تھا۔ جی ہاں، نمبردار نے جواب دیا، تھانے دار نے بتایا تھا۔ ملزم پر قتل کے شک کا اظہار کس نے کیا تھا؟ پیر صاحب کے مصاحبوں نے۔ تم جانتے ہو ملزم کی پیر سے کیا دشمنی تھی؟ ملزم نے پیر صاحب سے 2000 روپیہ لے کر اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کا وعدہ کیا تھا، نمبردار نے جواب دیا۔ لیکن ملزم رقم ہضم کر گیا اور رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ کیا یہ رقم ملزم نے تمہارے سامنے لی تھی؟ نہیں۔ پھر تم کس طرح کہتے ہو کہ ملزم نے رقم لی تھی؟ پیر صاحب جھوٹ نہیں بولا کرتے، نمبردار نے جواب دیا۔ تم نے ملزم سے کہا تھا کہ رشتہ پیر کو دو یا رقم واپس کر دو؟ کہا تھا، نمبردار نے جواب دیا، لیکن ملزم ٹال مٹول کرتا رہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ ملزم کچھ عرصہ پہلے اپنی بیٹی کی منگنی فلاں گاؤں میں کر چکا تھا؟ مجھے یاد نہیں، نمبردار نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ منگنی ہوئی تھی مگر تمہیں یاد نہیں، اشفاق علی نے کہا۔ کیا تمہیں یہ بھی یاد نہیں کہ اس منگنی میں تم بھی شریک ہوئے تھے؟ اگر چاہو تو تمہیں یاد دلا دیتا ہوں کہ تمہارے ساتھ اور کون کون گیا تھا۔ مجھے یاد آ گیا ہے، نمبردار نے کہا۔ ملزم کی بیٹی کی منگنی ہوئی تھی۔ اس پیر کی کرامات کیا ہیں جو قتل ہو گیا ہے؟ ان کے والد اور دادا مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے، نمبردار نے جواب دیا۔ کوئی ایک آدمی بتا سکتے ہو جو مر کر زندہ ہوا ہو؟ نہیں۔ کیا مسلمان کے لیے شراب جائز ہے؟ اشفاق علی نے پوچھا۔ حرام ہے۔ اور شراب پینے والے مسلمان کو کیا کہو گے؟ گناہگار، کافر، نمبردار نے جواب دیا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ مقتول پیر شراب پیا کرتا تھا؟ اشفاق علی نے پوچھا۔ اور تم بھی اس کے ساتھ شراب پیا کرتے تھے؟ نہ پیر صاحب پیتے تھے نہ میں پیتا ہوں، نمبردار نے کہا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ تم نے اپنے مرے ہوئے بھائی کی بیٹی کو پالا ہے اور اب وہ جوان ہے؟ جی ہاں، نمبردار نے جواب دیا، یہ صحیح ہے۔ اور کیا یہ بھی صحیح ہے کہ اس پیر نے تم سے اس یتیم بھتیجی کا رشتہ مانگا تھا اور تم نہیں مانے تھے؟ جی، صحیح ہے۔ اور کیا پیر نے تمہیں کہا تھا کہ اپنی بھتیجی کا رشتہ دو یا ملزم کی بیٹی کا رشتہ دلا دو؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی، نمبردار نے جواب دیا۔ کیا یہ بھی صحیح نہیں کہ پیر کی چھوٹی بیوی سکینہ کو پتہ چل گیا تھا
کہ تم پیر کی ایک اور شادی کا بندوبست کر رہے ہو اور اس نے تمہیں کہا تھا کہ ایسا نہ کرنا، یہ بھی غلط ہے۔ کیا یہ بھی غلط ہے کہ سکینہ نے اس شرط پر تمہارے ساتھ ناجائز دوستانہ گانٹ لیا تھا کہ تم پیر کی تیسری شادی نہیں ہونے دو گے؟ یہ بالکل غلط ہے، نمبردار نے پریشان ہو کر کہا۔ یہ میرے پیر دستگیر کی بے ادبی ہے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ پیر شادی سے باز نہیں آ رہا تھا، اس لیے سکینہ نے تمہیں رقم پیش کی تھی کہ پیر کو قتل کروا دو؟ یہ بالکل جھوٹ ہے، اور تم نے پیر کے ان دو مصاحبوں کے ساتھ مل کر پیر کو قتل کر دیا اور اس ملزم کو پھنسا دیا۔ یہ بھی غلط ہے۔ میں تمہیں کہتا ہوں کہ پیر کے قاتل تم ہو۔ نہیں حضور، نمبردار نے جواب دیا، میں ان کا مرید تھا اور میں اس گدی کا ہمیشہ مرید رہوں گا۔ ملزم کی بیٹی کو تم تھانے خود لے گئے تھے یا تھانے دار نے کسی کانسٹیبل کو بھیجا تھا؟ میں نہیں لے گیا تھا، اس نے جواب دیا، نہ مجھے معلوم ہے کہ کوئی کانسٹیبل اسے لے گیا تھا۔ اپنے علاقے کے جرائم پیشہ لوگوں کو جاننا تمہارے فرائض میں شامل ہے، اشفاق علی نے کہا۔ پیر کے دونوں مصاحبوں کے متعلق تمہاری کیا رپورٹ ہے؟ دونوں سزا یافتہ مجرم ہیں، اس نے جواب دیا۔ اور تم ان سے مخبری بھی کرواتے ہو؟ جی، کرواتا ہوں۔ اس کے بعد دونوں مصاحبوں کی باری باری شہادت ہوئی۔ اشفاق علی نے ان پر جرح کر کے کہلوا لیا کہ دونوں سزا یافتہ ہیں۔ ان کے جرائم کی تفصیل بھی ان سے معلوم کر لی۔ چونکہ ان کا تعلق جرائم اور پولیس کے ساتھ تھا، اس لیے وہ جانتے تھے کہ وہ اپنا ریکارڈ چھپا نہیں سکتے۔ دونوں سے اشفاق علی نے ایک جیسے سوالات پوچھے۔ دونوں نے کئی سوالوں کے جواب مختلف دیے۔ ان دونوں میں ایک شکل و صورت، ڈیل ڈول اور لباس سے معزز آدمی لگتا تھا۔ اس کی سیاہ داڑھی سلیقے سے تراشی ہوئی تھی۔ اشفاق علی بتاتے ہیں کہ یقین نہیں آتا تھا کہ یہ شخص جرائم پیشہ ہے۔ غالباً اسی وجہ سے پیر نے اسے اپنا مصاحب خاص بنایا تھا۔ یہ چونکہ زیادہ چالاک معلوم ہوتا تھا، اس لیے اشفاق علی نے اس پر زیادہ جرح کی۔ کیا اب بھی تمہارا پیشہ چوری چکاری ہے؟ نہیں جی، اس نے جواب دیا، میں تو توبہ تائب کر کے سرکار یعنی پیر کے آستانے میں گرا پڑا ہوں۔ لیکن تم شراب نہیں چھوڑ سکے۔ اب تو اس کی بھی عادت نہیں رہی، اس نے جواب دیا۔ پہلے سے کم پیتے ہو؟ بہت کم۔ کیا پیر صاحب کو پلاتے پلاتے خود بھی پی لیتے ہو؟ مرشد کی شراب کچھ اور ہے، ہم گناہ گاروں کی کچھ اور ہے، اس نے جواب دیا۔ وہ حق اللہ کی شراب ہے، اور اس شراب کا نشہ صرف مرشد کے لیے جائز ہے۔ ظاہری طور پر وہ شراب بھی اسی سکھ سے آتی ہے نا؟ ہوتی تو وہی ہے۔ جس رات پیر صاحب قتل ہوئے، اس رات وہ تمہیں کیا بتا کر نکلے تھے؟ کہتے تھے کہ محبوب کا بلاوا آیا ہے، اس نے جواب دیا۔ اس رات انہوں نے کتنی پی تھی؟ جتنی روز پیا کرتے تھے۔ تمہیں جب اطلاع ملی تھی کہ فلاں جگہ پیر کی لاش پڑی ہے، تو تم نے اس کی بیویوں کو اطلاع کیوں نہ دی؟ اشفاق علی نے پوچھا۔ خود ہی کیوں چلے آئے؟ میرے تو ہوش اڑ گئے تھے، اس نے جواب دیا، میں کچھ سوچ ہی نہ سکا۔ تو ملزم کو مارتے پیٹتے رہے ہو؟ نہیں، نمبردار نے بھی اپنی بھتیجی کا رشتہ پیر کو دینے سے انکار کر دیا تھا، اشفاق علی نے کہا۔ تم نے نمبردار کو کیوں نہیں مارا پیٹا؟ مجھے اس کا کوئی علم نہیں۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ پیر کی چھوٹی بیوی کی نمبردار کے ساتھ تعلقات تھے، اشفاق علی نے کہا، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ پیر کی چھوٹی بیوی سکینہ شریف لڑکی نہیں، وہ پیر کے پیچھے گھر سے نکل آئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ پیر کی کوئی اور بیوی ہو۔ مجھے تو معلوم نہیں کہ وہ پیر صاحب کے پیچھے گھر سے نکل آئی تھی۔ مقتول پیر کی کرامات کیا تھیں؟ بے اولاد عورتوں کو اولاد دیتے تھے، اس نے جواب دیا۔ اور کیا وہ بے اولاد مردوں کو اولاد نہیں دیتا تھا؟ زیادہ تر تو عورتیں آیا کرتی تھیں، اس نے کہا۔ کیا ناچنے گانے والیاں اور طوائفیں بھی اولاد کے لیے آیا کرتی تھی؟ نہ جی، اس نے جواب دیا، وہ دعا کروانے آتی تھیں کہ آمدنی زیادہ ہو۔ وہ اپنے سازندوں کو ساتھ دعا کروانے آتی تھی؟ جی، اس نے جواب دیا، وہ ناچ اور گانے سے پیر صاحب کو خوش کرتی تھی۔ تمہیں اس سے تو انکار نہیں کہ تم خود بدماش ہو، اشفاق علی نے کہا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ بدماشی کے اڈوں پر ناچ گانا ہوتا ہے، جوا بھی کھیلا جاتا ہے، شراب چلتی ہے، اور وہاں طوائفوں کو نئے گاہک ملتے ہیں۔ تم عدالت کو بتاؤ کہ کیا پیر صاحب کا آستانہ بدماشی کا اڈا نہیں تھا، کیونکہ وہاں یہ سب برے کام ہوتے تھے۔ میں اپنے پیر کے آستانے کی بے ادبی نہیں کر سکتا، سیشن جج بول پڑا۔ اس نے کہا، اگر تم ان کے سوال کا جواب ٹھیک سے نہیں دو گے تو اس عدالت کی بے ادبی ہوگی جس کی تمہیں سزا ملے گی۔
اشفاق علی نے اپنا سوال دہرایا تو اس نے کہا، وہاں ہوتا تو یہی کچھ تھا، کیا پیر کا اڈا بدماشی کا اڈا نہیں تھا؟ سرکاری وکیل نے اعتراض کیا کہ گواہ سوال کا جواب دے چکا ہے، گواہ کی رائے نہیں لی جا سکتی۔ جج نے یہ اعتراض قبول کر لیا۔ اس کے بعد صفائی کے گواہوں کے بیانات شروع ہوئے۔ سب سے پہلے تھانے دار کے خلاف جو انکوائری ہوئی تھی اس کی مکمل فائل پولیس کے ضلع ہیڈ کوارٹر کے ایک سکھ پولیس انسپیکٹر نے پیش کی۔ یہ کورٹ کے حکم پر اور سمن پر منگوائی گئی تھی۔ سرکاری وکیل نے قانون کے کئی ایک حوالے دیے اور کہا کہ یہ فائل ملزم کی صفائی میں کورٹ میں پیش نہیں کی جا سکتی، لیکن اشفاق علی نے الہ آباد ہائی کورٹ کے 2 فیصلوں اور لاہور ہائی کورٹ کے 2 فیصلوں کے حوالے دے کر سرکاری وکیل کے حوالے بیکار کر دیے۔ سیشن جج نے سرکاری وکیل سے کہا کہ وہ چاہے تو ہائی کورٹ میں درخواست دے سکتا ہے، لیکن اس نے 2 ہائی کورٹوں کے 2 فیصلوں کے حوالوں کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ اشفاق علی کی جرح پر ہیڈ کوارٹر کے سکھ انسپیکٹر نے سب سے پہلے انکوائری کا فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ اس میں تھانے دار کے خلاف یہ جرم ثابت ہو گیا تھا کہ اس نے ملزم کی بیٹی کو تھانے بلا کر اس کے کپڑے اتروائے اور اس سے اس کے باپ کے سامنے کھڑا کر دیا، اور اس نے 2 برہنہ کانسٹیبل بھی لڑکی کے ساتھ کھڑے کر دیے۔ فیصلے کے مطابق تھانے دار کی ترقی عرصہ 6 سال کے لیے روک دی گئی تھی۔ وہ سب انسپیکٹر سے انسپیکٹر ہونے والا تھا۔ اسے تھانے سے ہٹا کر ایک چوکی پر بھیج دیا گیا۔ اشفاق علی نے سکھ انسپیکٹر سے پوچھا کہ وہ فائل دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ اتنی سنگین جرم کی سزا اتنی نرم کیوں دی گئی؟ سکھ انسپیکٹر نے فائل سے پڑھ کر سنایا کہ تھانے دار کا ریکارڈ اچھا رہا ہے اور اس نے 2 بڑے ہی خطرناک ڈاکوؤں کے گروہ ختم کیے تھے، اس وجہ سے سزا تھوڑی دی گئی۔ انکوائری میں جو گواہ پیش ہوئے ان میں نمبردار بھی تھا۔ میں آپ کو نمبرداروں کے متعلق بتا دوں کہ یہ لوگ جرائم پیشہ لوگوں اور پولیس کے درمیان پل کا کام بھی کرتے تھے، بڑے چالاک ہوتے تھے۔ تھانے داروں کی خوشامد بڑے ہی گھٹیا طریقے سے کیا کرتے تھے، مگر پانی کا رخ بھی دیکھ لیتے تھے۔ جب دیکھتے کہ کسی تھانے دار کے پاؤں تلے سے اس کے بالائی افسر زمین نکال رہے ہیں تو نمبردار اپنی نمبرداری کی خاطر بالائی افسروں کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ اس کیس میں اس نمبردار نے یہی رول ادا کیا تھا۔ اس نے اپنی جان اور حیثیت کے تحفظ کے لیے انکوائری میں بیان دیا کہ تھانے دار نے لڑکی کو تھانے بلایا تھا۔ وہ بھی گیا تھا اور تھانے دار نے ملزم سے اقبالی بیان لینے کے لیے یہ شرمناک حربہ استعمال کیا تھا جو اوپر بیان کیا گیا ہے۔ انکوائری میں تھانے کے اے ایس آئی کے بیان کے علاوہ ان 2 کانسٹیبلوں کے بیان بھی تھے جنہیں لڑکی کے ساتھ برہنہ حالت میں کھڑا کیا گیا تھا۔ انہوں نے بیان میں کہا تھا کہ انہیں تھانے دار نے حکم دیا تھا۔ اشفاق علی نے انکوائری کی فائل کو ایسی قابلیت سے استعمال کیا کہ استغاثہ کی عمارت ڈولنے لگی۔ اس کے بعد اشفاق علی نے یہ اعلان کر کے کہ ملزم کا بیان لیا جائے، میں صفائی میں کوئی گواہ پیش نہیں کروں گا، عدالت پر سناٹا طاری کر دیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ سیشن جج کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو میرے لیے حوصلہ افزا تھی۔ ملزم کو اشفاق علی نے جیل میں ملاقات کر کے بتا دیا تھا کہ وہ کیا بیان دے۔ ملزم نے جو بیان دیا وہ مختصراً یہ تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کی منگنی کسی جگہ کر دی تھی۔ اس سے آگے اس نے وہی بیان دیا جو اس کے اقبالی بیان میں آپ سن چکے ہیں۔ آگے چل کر اس نے کہا کہ اس نے کوئی اقبالی بیان نہیں دیا، تھانے دار اسے مار مار کر اور بڑی ہی سخت اور ناقابل برداشت اذیتیں دے دے کر مجبور کر رہا تھا کہ میں کورے کاغذ پر انگوٹھا لگا دوں۔ میں ان پڑھ اور غریب آدمی ہوں جس کی زبان پر بھی دھن والوں کا قبضہ ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جہاں انگوٹھا لگ جائے وہ بات پکی ہو جاتی ہے۔ مجھ جیسا نادار اور محتاج آدمی کسی کو قتل کرنے کی جرت کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے پوری تفصیل سے سنایا کہ پیر، نمبردار اور پیر کے آدمیوں نے اسے کتنی بار کہاں کہاں اور کس طرح زد و کوب کیا۔ انہوں نے منگنی توڑوا دی۔ آخر نمبردار اس کی بیٹی کو تھانے لے گیا۔ اس موقع پر وہ عدالت کے کٹہرے میں اتنا رویا کہ اسے اپنے اوپر قابو نہ رہا۔ سیشن جج نے سر جھکا لیا۔ کچھ دیر بعد ملزم نے سنایا کہ تھانے میں اس کی بیٹی کس حالت میں اس کے سامنے کھڑی کی گئی۔ تب اسے خیال آیا کہ دنیا کا قانون غریب کی عزت نہیں بچا سکتا۔ اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے اور تھانے دار سے فریاد کی کہ وہ اس کی بیٹی کو فوراً کپڑے پہنا دے اور جہاں چاہے انگوٹھے لگوا لے۔ اس طرح 4-5 کورے کاغذوں پر اس کے انگوٹھے لگوا لیے گئے۔ 10-12 دنوں کے بعد اسے جیل کی حوالات میں بھیج دیا گیا۔ جیل میں اس کے پاس پولیس کے 2 افسر آئے۔ ان میں ایک انگریز تھا۔
انہوں نے پوچھا کہ تھانے میں اگر واقعی اس کی بیٹی کو بلا کر بے پردہ کیا گیا تھا تو سارا واقعہ سنا دے۔ اس نے قتل کی کہانی شروع کر دی تو انگریز افسر نے اسے کہا کہ اسے قتل کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، تھانے میں اس کی بیٹی کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے وہ بتائے۔ اس نے سنا دیا اور افسر اس کے بیان پر انگوٹھا لگوا کر چلے گئے۔ اس کے بعد سرکاری وکیل نے اپنے دلائل پیش کیے اور زیادہ زور اقبالی بیان پر صرف کیا۔ اس نے اپنا کیس قابلیت سے پیش کیا، کچھ اچھے حوالے بھی اس نے دیے مگر وہ زیادہ نہ بول سکا۔ اشفاق علی 3.5 گھنٹے بولے۔ میں ان کے چیدہ چیدہ نکات پیش کرتا ہوں۔ اقبالی بیان کے متعلق انہوں نے کہا کہ تھانے دار کے خلاف محکمانہ انکوائری اور اس کے فیصلے نے اقبالی بیان کو بیکار کر دیا ہے۔ ملزم کہتا ہے کہ اس نے کسی مجسٹریٹ کے سامنے اقبالی بیان نہیں دیا۔ اگر ہم تسلیم کر لیں کہ اسے مجسٹریٹ کے سامنے لے جایا گیا اور اس نے اقبالی بیان لکھوایا ہے تو تھانے دار کے خلاف انکوائری کی رپورٹ اور سزا نے فاضل عدالت پر واضح کر دیا ہے کہ بیان کس طرح لیا گیا تھا۔ قانون اس طرح لیے ہوئے اقبالی بیان کو تسلیم نہیں کرتا۔ اگر ہم مجسٹریٹ کے بیان کو برائے بحث تسلیم کر لیں کہ ملزم کو اس کے سامنے لے جایا گیا تھا تو مجسٹریٹ کے اس بیان پر غور کریں کہ تھانے دار کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا جہاں وہ ملزم کو نظر آ رہا تھا۔ جناب والا، ملزم کی سوشل حیثیت دیکھیں۔ یہ غریب، نادار اور محتاج مزارہ ہے، ان پڑھ بلکہ گنوار ہے۔ اس کے لیے مجسٹریٹ اور تھانے دار فرعونوں سے کم نہیں۔ وہ یہی سمجھتا رہا کہ اس نے اقبالی بیان نہ لکھوایا تو تھانے دار اسے پھر پکڑ کر لے جائے گا اور اس کی بیٹی کو پھر برہنہ کر دے گا۔ لیکن یہ دلائل میں نے فاضل عدالت کی سہولت کے لیے دیے ہیں تاکہ ہر پہلو سامنے آ جائے۔ قانون کا تقاضا یہ ہے کہ اقبالی بیان کالعدم ہے۔ اپنے اس موقف کی حمایت میں اشفاق علی نے 3 ہائی کورٹوں کے فیصلوں کے حوالے دیے۔ انہوں نے کہا کہ مقدمے کی بنیاد جھوٹ پر رکھی گئی ہے۔ جھوٹ کی کڑیاں ملانا ناممکن ہوتا ہے۔ صرف رسی کو لیجئے جس سے مبینہ طور پر مقتول کو قتل کیا گیا۔ تھانے دار نے کہا کہ رسی لاش کے نیچے تھی۔ جس آدمی نے لاش دیکھی تھی اس نے کہا کہ رسی لاش سے 2-3 قدم دور دائیں طرف پڑی تھی، اور نمبردار نے کہا کہ رسی گلے میں تھی۔ نمایاں طور پر شک پیدا ہوتا ہے کہ رسی خانہ پوری کے لیے شہادت میں استعمال کی گئی ہے۔ اس شک کا فائدہ ملزم کو ملنا چاہیے۔ اشفاق علی نے کہا کہ تھانے دار نے ملزم کا بیان اپنے مطابق خود لکھا، اور اس میں یہ بھی لکھا کہ قتل کے وقت ملزم کی بیٹی اس کے ساتھ تھی اور ملزم کو قتل سے روکتی رہی مگر اس لڑکی کو استغاثہ کے گواہ کے طور پر پیش ہی نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ لڑکی کے ساتھ تھانے دار نے جو سلوک کیا ہے اسے وہ بے نقاب کر دے گی۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ لڑکی کو کسی خاص مقصد کے تحت اس ڈرامے کا کردار بنایا گیا۔ تھانے دار نے تو جھوٹ بولے ہیں ہی۔ نمبردار سب سے زیادہ جھوٹا گواہ تھا۔ انکوائری میں اس نے جو بیانات دیے وہ ریکارڈ پر آ چکے ہیں اور فاضل عدالت نے قبول کر لیے ہیں۔ عدالت میں اس نے کہا کہ اسے کچھ پتہ نہیں کہ لڑکی کو تھانے بلایا گیا تھا۔ انکوائری میں اس نے کہا کہ نہ صرف لڑکی کو تھانے بلایا گیا بلکہ وہ خود بھی تھانے گیا تھا۔ یہ آدمی اس ملزم کو ہی گرفتار کروانے اور اس سے اقبالی بیان لینے میں کوشاں رہا اور کامیاب ہوا۔ اس نے یہ جھوٹ بھی بولا کہ پیر شراب نہیں پیتا تھا۔ اس کے اپنے خاص آدمیوں نے کہا ہے کہ وہ شراب پیتا تھا۔ قتل کی رات بھی وہ پیے ہوئے تھا۔ یہ انکشاف ڈاکٹر نے کیا ہے۔ اشفاق علی نے تمام گواہوں کے بیانات کا تجزیہ کیا اور ان کے تضاد بیانی واضح کرتے چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے سوال یہ نہیں کہ پیر کو کس نے قتل کیا، کیوں کیا اور کہاں کیا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ملزم پیر کا قاتل ہے یا نہیں۔ میں نے گواہوں کے جو بیانات پیش کیے ہیں ان سے شک نہیں بلکہ یقین ہوتا ہے کہ یہ ملزم بے گناہ ہے اور ملزم ہمارے دیہاتی سسٹم کا شکار ہوا ہے۔ میں نے پیر کے خاص آدمیوں سے کہلوایا ہے کہ پیر کا ڈیرا بدماشی کا اڈا تھا۔ ان پیروں کا گٹھ جوڑ نمبرداروں، جاگیرداروں اور تھانے داروں کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ لوگ دیہاتیوں کے خدا بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ جناب والا، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے ایک گواہ سے کہلوایا ہے کہ یہ پیر بے اولاد عورتوں کو اولاد دیتا تھا، بے اولاد خاوندوں کو نہیں۔ مگر عدالت کے کٹہرے میں دیہات کے خدا نہیں، ایک بے گناہ آدمی کھڑا ہے جس کی قسمت کا آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ 4 روز کے بعد سیشن جج نے ملزم کو بری کر دیا۔ فیصلہ بہت طویل تھا۔
فیصلے میں جج نے یہ بھی لکھا کہ تھانے دار کے خلاف صرف محکمانہ کارروائی کافی نہیں، اس کے خلاف باقاعدہ مقدمہ قائم کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ پولیس قانون اور عوام کی محافظ ہوتی ہے، مگر اس سب انسپکٹر نے قانون کی حفاظت کی نہ عوام کی۔ میں نے جب اس کیس کی فائل دیکھی تو مجھے بڑی دلچسپ لگی۔ مجھے جج کا فیصلہ پڑھ کر خوشی ہوئی کہ ایک بے گناہ بری ہو گیا، مگر عبد القدیر نے بتایا کہ یہ ملزم بے گناہ نہیں تھا، پیر کو اسی نے قتل کیا تھا۔ اس کا اقبال جرم بالکل صحیح اور سچا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو بچا لیا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ اس نے پیر کے گلے میں رسی ڈالی اور تیزی سے رسی کو مروڑ کر پھندا بنا لیا۔ پیر تنومند تھا، وہ پیچھے مڑا، وہ ایک گھونسے سے اس فاقہ کش مزارے کو گرا دیتا، مگر مزارے کی بیٹی نے بیٹھ کر پیر کے دونوں ٹخنے پکڑے اور اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ پیر گر پڑا۔ مزارے نے رسی کے پھندے کو تنگ کر کے اور جھٹکے دے دے کر پیر کو مار ڈالا۔ بیٹی گرے ہوئے پیر کی ٹانگوں پر کھڑی رہی تاکہ وہ آزاد نہ ہو سکے۔ وہ مر گیا تو دونوں نے اس کی لاش کھڈ میں لڑکا دی۔ مزارے نے مقدمے کی سماعت شروع ہونے سے پہلے اشفاق علی کو بتا دیا تھا کہ قتل اس نے اپنی بیٹی کی مدد سے کیا ہے، اور اس نے یہ قتل اپنی غیرت کی خاطر کیا ہے۔ اشفاق علی نے اسی لیے اسے بری کروانے میں غیر معمولی محنت کی تھی اور اپنے ذرائع سے معلومات اکٹھی کی تھی۔